बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे हाइपरटेंशन डे के हवाले से। दुनिया भर में आज बुलंद फ़िशार खून की आगाही का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर की आगाही का आलमी दिन। इस साल जो थीम रखी गई है वो थीम ये है कि अपना ब्लड प्रेशर ठीक तरीके से चेक करें, इसे कंट्रोल करें और लंबी ज़िंदगी जिएं। देखिए, इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ब्लड प्रेशर की वजूहात, इसकी अलामात और बर वक्त तशख़ीस के बाद इलाज और हिफाजती इक़दामात से आगाह किया जा सके। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माहिरीन तिब के मुताबिक दिल के अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं वो ज़्यादातर इजाफ़ी वज़न और ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर दिल के अमराज से वो निजात चाहते हैं। तो आज दुनिया भर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे, और इन कैंप्स में लोगों को, मरीज़ों को मुफ्त मशवरे दिए जाएंगे और लिटरेचर फ़राहम किया जाएगा जिससे वो ब्लड प्रेशर के अमराज से बच सकते हैं, इससे निजात हासिल कर सकते हैं और इस मूज़ी मर्ज़ से एक्चुअली बच सकते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है इससे मुतल्लिक़, आइए चल के देखते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुलंद फिशार खून, हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज, परहेज और इसके तदारक से मुताल्लिक अवामी शऊर उजागर करना है, ताकि अवाम में हाई ब्लड प्रेशर के नुकसानात और इससे बचने के इक़दामात बताए जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद ब्लड प्रेशर के मर्ज के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ब्लड प्रेशर से अमराज दिल, दिमागी शरियान फटने और गुर्दों के अमराज लाहक हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है। आम तौर पर यह बीमारी पुख्ता उम्र में लाहक होती है, मगर पाकिस्तान में 18 साल से ऊपर जाने वाले कमोबेश 20% अफराद किसी न किसी दर्जे पर ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों में इस बीमारी की शरह मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है। रोजमर्रा जिंदगी में इतदाल, फलों, सब्जियों, दालों का इस्तेमाल और हल्की फुल्की वर्जिश इस सूरत हाल से बचाव का वाहिद रास्ता है। जिंदगी से प्यार करें, ज़हनी दबाव से दूर रहें, मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से बचें, वॉक जरूर करें और यूं सेहतमंद जिंदगी गुजारें। जी दोस्तों, न्यूज़ कैफ़े का बाकायदा आगाज़ करेंगे न्यूज़ ऑफ द डे के साथ। न्यूज़ ऑफ द डे ये है कि फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर दी, और PTI रहनुमा और तर्जुमान फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला ये काबिल शर्म है, और इसमें मुलव्वस अफराद खा वो PTI से हों या नहीं, इनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 18 मई को दोबारा तलब कर लिया है। इस हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपने मेहमान के साथ बातचीत करके, और उसके बाद ख़ास तौर पे जो आज हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करने वाले हैं वो ये है कि मुल्की सियासत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ
یہ ہے ہمارا آج کا موضوع کہ ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت سمجھدار فیصلوں کی ضرورت ہے. وہ سمجھدار فیصلے کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہونے چاہیے, اس پہ بات ہوگی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں آج گفتگو کے لیے جناب فاروق ڈاڈی صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم فاروق بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام فہیم بھائی. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر, نیوز آف دی ڈے یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب نے 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ایک قابل شرم واقعہ ہے. تو اس میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں, خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے, ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو 18 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا. تو اس پہ اپنا تجزیہ پیش کیجیے. دیکھیں, من حیث القوم ایز اے پاکستانی ہمارے ملک پہ کہیں پہ بھی کوئی چیز اگر جلاؤ گیرا ہوتا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو نہ صرف یہ قابل مذمت ہے, یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اور ہم نے یہ دیکھا چاہے کچھ بھی ہو, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن یہ املاک آپ کی اور ہماری اپنی ہے, یہ ہماری سہولیات کے لیے ہے. تو بہرحال میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں, آپ بھی اس کی مذمت کریں گے بے شک کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم نے یہ دیکھا اس وقت بھی کہ ان کو دیکھیں, شر پسند ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایسے جلوسوں میں گھس کے وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں. بے نظیر کی شہادت کے ٹائم 25 بینکوں کو نظر آتش کیا گیا, بے تاشا اے ٹی ایم کو نکال کے توڑ کے لے گیا. اور مقصد کتنے ٹرک جلا دیے گئے, کتنے پیٹرول پمپ جلا دیے گئے, کیا کچھ نہیں ہوا. کراچی میں جو سٹرائکس ہوا کرتی تھیں اس میں نہیں ہمیں یاد کہ ہر دفعہ کبھی کسی بس کو جلا دیا جاتا تھا, کبھی کوئی پرائیویٹ پراپرٹیز یا کوئی گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو یہ جلانے کا, ان کی توڑ پھوڑ کی ایک عام سی بات ہوگی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں قوم کی اس حوالے سے تربیت ہونی چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی گروہ کو, کسی جماعت یا کسی بھی گروہ کو مظاہرے یا احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں پرامن طریقے سے اپنے جلوس بھی نکالتے, اپنے جلسے بھی کرتے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور یہی سیاسی جماعت اگر جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا, ہم نے دیکھے ایک سال میں 60-70 جلسے جلوس کیے ہیں لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے, اور انہی کے لیڈر یہ تلقین کرتے رہے جو کہ ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ ادھر اس طرف کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ان لوگوں کو انہیں نظر آتش کرنا ہوتا یا نقصان پہنچانا ہوتا تو اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں کو اس کا نشانہ بنا دے. کور کمانڈر ہاؤس کیوں جاتے, وہ ان جگہوں پہ کیوں جاتے؟ تو یہ وہ شرپسند لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام دکھایا اس میں. اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہے کہ اس کے اندر کچھ کم ظرف لوگ بھی ہیں اور حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں اور اس کی عزت, اس کی پاسداری ہمارا اولین فرض ہے. بالکل صحیح. کیونکہ یہی اگر ہماری فوج ہے تو آج ہم محفوظ ہیں. اور الحمدللہ ہماری فوج دنیا کی ایک 5ویں 6 نمبر پہ آتی ہے اور ایک نامور ترین فوج ہے جو بیروک کی فوج نہیں ہے, جو آج تک اپنی شہادتیں دے رہی ہے, بارڈرز پہ لڑ رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری فوج نے بہت قربانیاں دی ہے اور ہمارے لوگ ہماری فوج سے پیار کرتے ہیں. تو ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہے یہ سب تمام لوگ یہ فوج کی عزت کرتے ہیں. بس مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک سسٹم کا جو کلیپس ہے, جو سسٹم ہمارا خراب ہو گیا ہے, تو ہمیں اس کو اس جگہ لانا ہے کہ ہر ادارہ آئین کے ماتحت, قانون کے تحت اپنے ڈومین میں رہ کے اپنی ذمہ داری ادا کرے. صحیح. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ
صورتحال میں جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو اپنی گرفتاریاں، اپنی لڑائیاں، اپنی عیب پوشیاں، ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ملک کے لیے کچھ سوچنا چاہیے؟ دیکھیے بدقسمت یہ ہے کہ یہاں ذاتی مفادات زیادہ ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دیتے اپنے ذاتی مفادات پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ ذاتی مفادات کے تحت رجیم چینج میں جو لوگ حکومت میں آئے، انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے اپنے نیب کے کیسز ختم کر دیے قانون سازی کر کے۔ اب ایسی قانون سازی بھی مقصد وہ قابل قبول نہیں ہے جس میں کہ اپوزیشن ہی موجود نہ ہو اس اسمبلی کے اندر۔ تو ایسے جتنے بھی آرڈیننس آتے ہیں اسمبلی سے وہ ناقابل قبول ہے، جبکہ اس میں اپوزیشن ہی نہ ہو اور ایک کٹ پتلی اپوزیشن کو بنایا گیا، تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ادارہ، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، وہ قانون کے ماتحت، آئین کے ماتحت اس کے مطابق اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے۔ سر، اپوزیشن کے نہ ہونے کا صحرا بھی تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی جاتا ہے۔ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات کو۔ دیکھیں وہ ان کی صرف 2 سیٹوں کے اوپر 2 سیٹوں کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے اور اندر ہی رہ کے کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس کا سینیریو کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں پہ بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، یا مس کیلکولیشن، یا ان کے ذہن میں اس وقت کیا تھا وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اتنا آسان ہوگا۔ لیکن انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑی، انہوں نے KPK کی گورنمنٹ چھوڑی، وہاں پہ وہی لوگ آ گئے اور انہوں نے ان کے اوپر ڈنڈے برسانا شروع کیے۔ دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے، میں اس پہ مذمت کروں گا کہ پنجاب پولیس نے جس طرح عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹا ہے، بیچاری کیا کہتے ہیں کہ ویل چیئر کے اوپر مظلوم بچی کو زمین پہ گرا کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ہم اس سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں؟ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی کہ ہم کیا بنانا پبلک سے بھی ایک بدتر جگہ پہ ہم نے، اور خواتین کے اوپر شیلنگ کر رہے، بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تمام پولیس افسر، وہ تمام لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور سب سے پہلے IG اسلام آباد اور IG پنجاب کو اس کی سزا دینی چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہماری خواتین کو، گھریلو خواتین کو آپ بالوں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا عورتوں نے کس طرح کی اپنی زبان کھول کے کہا کہ ہمیں قبرستان میں لے کے گئے، کیا کیا۔ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ مردوں کو بھرانا کیا جاتا ہے، اب عورتوں کو تھانوں کے اندر بھرانا کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں آن ریکارڈ ہے، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور ان کو اس پہ سخت سے سخت قدم اٹھانا چاہیے کہ کیا طریقہ، ہم کہاں پہ کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی خواتین اور بچوں کے اوپر آپ شیئرنگ کر رہے ہیں، ان کے بالوں سے گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کم از کم اخلاقی طور پہ تو آپ سوچو، ہمارے مذہب کے طور پہ تو سوچو کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں۔ سر، فاروق بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے مطلب ان مظاہروں کو، ان احتجاجوں کو، اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ بدترین طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ بالکل میں آپ کے سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلدیہ ٹاؤن پہ 250 سے زیادہ لوگ جو ہے جل کے خاکستر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کیس میں تمام لوگ چھوٹ گئے، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، بس ایک بلیک میل کے طور پہ اس کو رکھا گیا ہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو اس کیس میں اندر کر دیں گے۔ مقصد اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، یا انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 250 لوگ بیچارے غریب لوگ جو وہاں پہ جل کے ختم ہو گئے، مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں قانون کا بھی یہی حال ہے، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی یہی حال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک ریویمپنگ، ان کو دوبارہ سے ہمیں لانا ہوگا
کیونکہ جہاں پہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا فقدان، اور مورلی ہم اتنے نیچے ہو گئے ہیں کہ جس کی امتحان ہے. اگر صحیح تربیت ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ہوگی. دیکھیں ہماری سیاست، ہماری زندگی، ہمارے فیصلے یہ سب ختم ہو جانے، ادھر ہی رہ جانے، مگر جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری اگلی نسل ہے، ان کا تعلق اور واسطہ، ان کی پہچان اس ملک کے ساتھ جڑی رہنی. تو ہمیں کم از کم ایسے فیصلے لے کے جانے کی، ایسے فیصلے کر کے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے لیے کچھ آسانی اور سہولت پیدا کر کے جا سکیں، نہ کہ ان کو خود سے بھی بڑے چیلنجز میں ڈال کے جائیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.